बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं किचन में जैसे ही दाखिल हुई तो हैरान रह गई क्योंकि वहाँ मौजूद सब्जियां कटी हुई थी। मुझे हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई कि चलो कोई तो है इस घर में जो मेरा थोड़ा बहुत एहसास कर लेता है। ये सोचते ही एक खुशी का एहसास मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर गया। मैंने सोचा कि आखिर किसने ये नेकी की होगी। शायद छोटी नन ने, क्योंकि वो अक्सर ही थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दिया करती थी। शमा के मुतालिक सोचकर मैं आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी सालन पका दिया। इसके बाद भी मुझे काफ़ी काम करने थे और सास ऊपर से अपना हुक्म अलग चलाने के लिए मौजूद थी। ये बात दिमाग में आते ही मैंने झटकी, क्योंकि वालिदैन ने रुखसती के वक्त कहा था कि किसी के मुतालिक बुरा मत सोचना, वरना मुश्किलात तुम्हारे लिए ही होंगी। जहाँ तक मुमकिन हो मुस्बत रहने की कोशिश करना। बस इसी बात की तामील करते हुए मैंने सास को बुरा भला कभी नहीं कहा था। सालन बनाकर जल्दी से रोटियां पकाईं। आटा मैं पहले ही गूंद के रख चुकी थी। आधे घंटे के अंदर अंदर खाना तैयार था। वो मैंने मेज़ पर लगा दिया और सब ने वहां आकर खाना खा भी लिया। खाने के बाद जब सारे अपने कामों और कमरों में चले गए, बर्तन समेटने लगी। शमा मेरे साथ ही उठ खड़ी हुई और मदद करवाने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, शुक्रिया शमा, तुम मेरा बहुत एहसास करती हो। मगर वो धीरे से बोली, भला ये बर्तन उठाने में क्या एहसास हुआ? हमने ही खाया है, कम से कम बर्तन तो उठा ही सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी और सब्जी के लिए भी शुक्रिया। प्लेट उठाता उसका हाथ लम्हे भर को रुका और फिर वो नासमझी से बोली, सब्जी के लिए क्यों शुक्रिया? मेरी प्यारी नंद ने काटी थी, इसीलिए। अगर सब्जी न कटी होती तो ज़रूर खाने में देर हो जाती, फिर अम्मा जी मुझे डांटती। मेरे कहने पर वो हैरानी से बोली, नहीं भाभी, मैंने कोई सब्जी नहीं काटी थी, मैं तो एकेडमी से ही अभी खाने के वक्त आई हूँ। मेरी मुस्कुराहट एकदम से सिमट गई। अगर शमा तुमने सब्जी नहीं बनाई तो फिर किसने? मैंने चौंकते हुए पूछा तो वो बोली, सही से बताएं आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा, किचन में गई थी मैं, आगे सारी सब्जी बनी पड़ी थी। मैं तो बहुत खुश हुई कि तुमने मेरी मदद कर दी है, क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई भी काम को हाथ नहीं लगाता। ये कहते हुए मेरा लहजे का शऊरी तौर पर धीमा हो गया। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं भाभी, मैंने नहीं किया, शायद अम्मा ने बना दी हो या फौजिया ने। वो भी जानती थी कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना मुबालगा। सास ने कभी अपनी बेटियों की मदद नहीं की थी तो वो भला क्यों कर मेरी मदद करती। और रही फौजिया बड़ी नंद, तो वो सबसे ही मुख्तलिफ थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, हर वक्त उसे ही संवारने में लगी रहती थी। घर के काम काज में मदद करना तो दूर, उसे किसी काम को करना ही नहीं आता था। रही मेरी देवरानी, तो वो अलग ही खाना पकाना करती थी, तो उसे क्या मुसीबत पड़ी थी कि मेरी मदद करती। मैं इसी सोच में मेज से बर्तन उठा चुकी थी। शमा वो सारे बर्तन सिंक में धोने के लिए रख चुकी थी। मैंने उससे कहा, शमा कौन कर सकता है, मुझे तो तजस्सुस हो रहा है, आखिर इतना नर्म दिल कौन है यहाँ? मगर वो भी कांधे उचकाकर रह गई कि मैं खुद हैरान हूँ। फिर आखिर काफ़ी देर तक जब हम दोनों की समझ में ही कोई बात ना आई तो उस पर मिट्टी डालकर मैं किचन समेटने लगी। किचन समेटकर वहां से निकलने ही लगी तो मुझे अचानक से धुएं की बदबू आई। मैंने जल्दी से चूल्हे को एक नज़र देखा तो वहां सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं जल रहा था। फ्रिज, ओवन सब बंद थे। फिर ये बू कहाँ से आ रही थी? सोचते हुए किचन से बाहर आकर मैं कमरे में चली गई। आज अरसलान घर पर नहीं थे और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वो भी मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं देते थे, लेकिन जो भी था, कम से कम उनके छोटे छोटे काम करते ही दिन का पता नहीं चलता था। मैं धीमी रफ्तार से चलती बिस्तर पर आकर बैठ गई। कमरा बहुत खाली और काट खाने को दौड़ रहा था। न चाहते हुए भी सोने के लिए लेट गई। उस वक्त दोबारा से मुझे धुएं के जलने की बदबू आई तो मैंने उठकर सारा कमरा देखा। कहीं भी कोई आग का निशान नहीं था। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा बजा और शमा आ गई। मैंने उससे पूछा, खैरियत है? तो वो कोई जवाब दिए बगैर मेरे बिस्तर की दूसरी जानिब जाकर लेट गई। फिर जुकाम ज़दा आवाज़ में बोली, भाई घर नहीं है तो सोचा आप अकेली डर रही होंगी तो आपके साथ सो जाऊं। मुझे उस पर बहुत प्यार आया, वो भी तो आखिर इसी घर का हिस्सा थी ना, और इतना ख्याल करती थी मेरा। लेकिन बाकी कोई भी ऐसा नहीं करता था। मैंने उससे एक दो बातें की मगर वो कोई भी जवाब दिए बगैर लेटी रही। मुझे अजीब सा लगा पर मैं नज़रअंदाज करके अपनी जगह पर आकर सो गई। जो भी था उसका इतना एहसान ही बहुत था। बिस्तर पर लेटते ही एक मरतबा फिर से मुझे वैसे ही धुएं की शदीद बू आई तो मैं चौंक कर उठ गई। शमा सो रही थी। मैंने महसूस किया कि उसका
लहजा, अंदाज सब कुछ बदला हुआ था। वो कभी भी मुझे ऐसे नज़रअंदाज नहीं करती थी। शायद थकावट की वजह से ऐसे हो, लेकिन मेरा दिमाग बार बार खतरे की घंटी बजा रहा था कि कुछ तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या। मैंने आगे बढ़कर शमा से बू लेना चाही तो अचानक से वो बू पूरे कमरे से ख़त्म हो गई। मैं कांधे उचकाकर रह गई। अचानक से ही मुझे शदीद नींद आने लगी तो मैं जल्दी से लेटकर सो गई। सुबह उठी तो शमा बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कॉलेज की तैयारी में लगी होगी, सो जल्दी से उठकर नाश्ता बनाने लगी। तभी शमा आ गई। उसे मैंने नाश्ता दिया, साथ ही कहा तुम मेरा बहुत ख्याल करती हो। वो मुस्कुराती और ताज्जुब से बोली, भाभी अब कितनी बार कहेंगी मैं कौन सा कोई सारे घर के काम करती हूँ, बस एक तो कर देती हूँ और आपने इसको ही पता नहीं क्या समझ लिया है। मैंने कहा वो तो तुम करती ही हो, लेकिन जानती हो रात को मैं बहुत घबरा रही थी। अकेली थी ना, कमरे में नींद भी नहीं आ रही थी, मगर जब तुम आई तो फिर मैं बड़े आराम से सो गई। तुम बताओ तुम्हें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? मैंने बात करते उसके चेहरे की जानिब देखा तो वो उलझन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। क्या बात कर रही हैं? मैं रात को आपके साथ सोई थी, अब की बार उलझने की बारी मेरी थी। मैंने उसके लहजे में कहा तो क्या नहीं सोई थी? वो हंसी नहीं, और बोली मैं अच्छी हूँ लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं नींद ही नहीं आती। और रात को तो मेरे सर में शदीद दर्द था, मैं नींद की गोली खाकर खाने के बाद फौरन ही सो गई थी। लेकिन आपको कोई ख्वाब आया होगा, वरना बस मेरी रूह फिर रही होगी। ये बात कहते हुए वो बहुत हल्की फुल्की थी, गोया उसने मेरी बात का बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लिया था। लेकिन मैं परेशान हो चुकी थी। अटक अटक कर बोली, शमा तुम आई थी? रात को तुम्हारी आवाज़ बदली हुई थी, नज़ला जुकाम था शायद, फिर तुम सो गई कि मैं आज यहाँ लेटूंगी। मैंने तुमसे एक दो बातें की मगर तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, फिर मैं भी सो गई। सुबह उठी तो वहाँ से तुम जा चुकी थी। मैंने संजीदगी से उसे पूरी बात बताई मगर वो मान ही नहीं रही थी। पहली बात तो भाभी, अगर मैं वहाँ आपके कमरे में आई हूँ और आप जैसे बता रही हैं कि आपने मुझे देखा है, फिर मैं क्यों अपनी बात से मुकरूंगी? दूसरी बात, आप और सभी घर वाले जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, तो यकीन करें मेरी बात का। भले से अम्मा को पूछ लें, उन्होंने ही मुझे दवाई दी थी। फिर मैं कमरे में सो गई और अब आपके सामने अपने कमरे से ही निकल रही हूँ। यकीन करें कोई वहम हुआ होगा या ख्वाब देखा होगा आपने। वैसे भी अकेला इंसान हो तो ऐसे छोटे मोटे वहम हो ही जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, आखिर बात करते हैं। इतना बोलकर वो तैयार होने अपने कमरे में चली गई, जबकि पीछे मैं चुप की चुप खड़ी रही। वो सच कह रही थी कि वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं भी तो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने भी आंखों देखा हाल ही तो बयान किया था। मैं इस तरह उलझन में थी। जब सब घर वालों का नाश्ता बन गया और टेबल पर लगा दिया, बाकी सब ने तो तकरीबन चुप करके खाना खा लिया, लेकिन सास ने बहुत गुस्सा किया। मैंने अंडों की भुजिया बनाई थी, लेकिन मेरी अपनी परेशानी में ही वो ठीक नहीं बनी। नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सास ने खूब लत्ते लिए कि यहाँ हम रिस्क का ज़ाया करने के लिए इस घर में नहीं लाते हैं। सारे सालन को बर्बाद करके रख दिया है, जो ज़ाया होगा और किसी के पेट में भी नहीं जाएगा। जहाँ तक वो बोल सकती थी उन्होंने मुझे खूब सुनाई, मैं भी चुप करके सुनती रही। लेकिन आज मुझे उनकी किसी भी बात का कोई भी दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तक रात वाली बात ताज़ा थी। नाश्ते के बाद सारे काम समेट कर फारिग हुई तो देवरानी मेरे पास आ गई। उसका पोर्शन हमारे घर में ही था, बल्कि ऊपर वाला पोर्शन था। वो शायद सास की आवाज़ सुन चुकी थी, तभी टो लेने की खातिर मुझसे हमदर्दी जताने आ गई। बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, सब अम्मा बड़ा गुस्सा कर रही थी। तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मेरी ही गलती थी, बस समझा रही थी वो। इस बात पर वो तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ बहन, जैसे मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि हमारी सास साहिबा के समझाने का अंदाज कैसा है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, तुम्हें उनसे करवाई है बेइज्जती भी इज्जत ही मालूम होती है। इस बात पर मैंने कोई तबसरा भी नहीं किया और चुप करके बैठी रही। वो फिर से बोली कि अपने हक के लिए लड़ो। देखो आज मैं अपने घर की मालकिन हूँ, स्याह करूँ सफ़ेद करूँ, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। काश तुम भी हिम्मत दिखाती तो आज जन्नत दुनिया में ही नसीब हो जाती। वो अक्सर ही ऐसी बातें करके मुझे उकसाती रहती थी,
کہ میں ساس کے خلاف لڑوں یا کچھ کہوں، مگر میں نے پکا ارادہ رکھا ہوا تھا کہ ساس کو کچھ نہیں کہنا۔ ایک دن ایسا ضرور ہوگا جب وہ واقعی میں میری سچی نیت کو سمجھ لیں گی۔ بس اسی دن کے انتظار میں آج تک خاموشی سے سب کچھ دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ میں چپ کر گئی کیونکہ اس میں بہتری تھی۔ اگر میں ساس کی سائیڈ لیتی تو دیورانی مجھے مزید باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے تھک ہار کر خود ہی اوپر چلی گئی، جبکہ میں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اتنی دیر میں بڑی نند فوزیہ کچن میں آئی اور آتے ہی کچھ پھل سبزیاں میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یہ کاٹ دو مجھے۔ میں نے چپ چاپ باقی کام چھوڑ کر وہ سبزیاں کاٹنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ وہ جتنا اپنی خوبصورتی کے لیے تردد کرتی تھی، چھری سے بہت دور بھاگتی تھی کہ کہیں ہاتھ پر کوئی کٹ یا نشان وغیرہ نہ پڑ جائے۔ میں نے جلدی سارے پھل اور سبزیاں کاٹ کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے اسے دیے۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور وہ پلیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، ایسے جتنی معصوم تم لگتی ہو نا، اتنی ہو نہیں۔ میں خوب سمجھتی ہوں تمہاری چال۔ چھوٹی نے تو چلو اوپر کا پورشن ہڑپا ہے، لیکن تم تو پوری جائیداد کے پیچھے ہی لگتی ہو۔ میں نے چونک کر فوزیہ کو دیکھا جس کے منہ سے الفاظوں کے بجائے زہر نکل رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس بات نے اسے شولوں پر لا کھڑا کیا۔ سنو، میں تم سے بات کر رہی ہوں، کسی دیوار سے نہیں بول رہی۔ میری بات کا جواب دو، اس نے بڑے ہی برے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی مڑنا پڑا۔ میں نے بڑے آرام سے پوچھا، کیا جواب چاہیے آپ کو؟ بتائیں، آپ کی مرضی کا جواب دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھا لگے۔ میری برداشت سے یہ سب کچھ باہر ہو رہا تھا۔ میرا شوہر یا ساس ایسے کہتے تو اچھے بھی لگتے تھے، مگر یہ عورت جس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کون ہوتی تھی مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنے والی؟ سلگنے کے باوجود میں نے بہت ہی تحمل سے بات کی۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ اتنا بول کر وہ خطرناک تیوروں سے میری جانب بڑھی اور میرے بال اس سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیتی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور وہ کرراہ کر پیچھے کو ہٹی۔ وہ درد سے چیخیں مار رہی تھی۔ میں خود سہم گئی، سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے اچانک سے۔ ابھی تو اچھی بھلی میرے سامنے کشتی کرنے والی تھی۔ فوزیہ کی چیخوں پکار سن کر ساس بھی وہاں آ گئی، کیونکہ اس وقت صرف وہی گھر میں تھی۔ انہوں نے بیٹی کو تھاما اور باہر برآمدے میں چارپائی پر لے جا کر بٹھا دیا۔ ساتھ ہی مجھ سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ اب کی مرتبہ ساس نے درستی سے پوچھا، نور، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، فوزیہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی درد سے کرانے لگی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سن کر ساس نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا، مگر وہ درد سے مسلسل تڑپ رہی تھی۔ ساس چپ کر گئی اور مجھے اس کے ہاتھ پر استری سے ٹکور کرنے کا بولا۔ میں جلدی سے استری لے آئی۔ تب ساس نے مجھے تنبیہ کی کہ اگر اس میں تمہارا قصور ہوا نا تو نور، قسم لے لو تمہیں واپس تمہارے گھر بھجواؤں گی۔ اتنا بول کر وہ دوبارہ سے بیٹی کی جانب مگن ہو گئی، جبکہ میرا دل تو کٹ کر رہ گیا۔ آخر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس گھر میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو کسی کو تو مجھے بات بات پر گھر بھیجنے کی دھمکیاں ملنے لگتی ہیں۔ میں چپ کر گئی۔ ابھی بول کر اپنی شامت بلوانے والے ہی حال تھا۔ ساس نے تیل کی مالش کی، ہر طرح سے ہر ٹوٹکا فوزیہ پر آزما لیا، مگر اس کی درد ٹھیک ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ تب تک میرے شوہر بھی واپس آ گئے۔ وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اچانک ہی آئے تھے۔ ابھی انہوں نے 2 دن بعد آنا تھا، لیکن سرپرائز کے چکروں میں انہوں نے بہن کی یہ حالت دیکھی تو فوراً سے اسے اسپتال لے کر چلے گئے۔ ساس بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے میں جائے نماز بچھا کر دعا کرنے لگی کہ فوزیہ کو کچھ بھی نہ ہو ورنہ سارا ملبہ مجھ پر گرے گا۔ میں نے بہت دعا کی، لیکن جب وہ گھر واپس آئے تو دل دہلا دینے والی خبر سننے کو ملی۔ ڈاکٹرز کی رپورٹس کے مطابق فوزیہ بہت کمزور ہے اور اسی کمزوری کے باعث ہاتھ کی ناڑیں ایک دوسرے پر چڑھ گئی ہیں۔ اب یہ نہ جانے کب ٹھیک ہوں گی، لیکن تب تک میری نند اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ یہ ٹھیک نہ ہوا تو یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بے جان ہو سکتا ہے۔ گھر آئے تو فوزیہ چیخ چیخ کر مجھے کوس رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ساس سے پہلے مجھے کچھ کہتی میں سمجھ گئی کہ اب میرے بولنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اب نہ بولی تو ساری عمر کے لیے یہ الزام میرے پلے پڑ جائے گا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، آپ کو اگر میں نے ہاتھ بھی لگایا ہے تو بتائیں، میں یہاں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نہیں لگایا تو پھر یہ اتفاقاً ہوا ہے، اور میری بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت میں وہاں پر موجود تھی۔ میں نے یہ بات انتہائی اونچے اور مضبوط لہجے میں کی تھی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ ساس تو ساس میرے شوہر اور نند بھی چند پل کے لیے سناٹوں میں چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں یوں
اور وہ بھی اپنے حق کے لیے بولوں گی؟ یہ سن کر شوہر نے تو کچھ نہیں کہا اور ساس نے مجھے چپ کروا دیا کہ چپ کر جاؤ، یہاں میری بیٹی اتنی بری حالت میں پڑی ہے اور تمہیں عدالت لگانے کا شوق ہے۔ نند چیخ کر بولی، یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ میری ساس نے شوہر اس کے کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا، وہ دونوں اسے چپ کروانے میں ہی مصروف رہے۔ مجھے واقعی فوزیہ کے ساتھ ہوا واقعہ بہت پریشان کر رہا تھا۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، اگر ایسا ہی تھا تو کم سے کم مجھے تھپڑ لگا لیتی، ورنہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات جڑ پکڑ چکی تھی، میں بار بار اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو وہ بھی چپ چپ سے لگ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے کہا، وقاص میں نے کچھ نہیں کیا، آپ اماں جی کو سمجھائیں نا، وہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی ہیں۔ یقین کریں فوزیہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے والی تھی، اس سے پہلے ہاتھ مجھ پر اٹھتا فوزیہ کے ہاتھ میں شدید درد اٹھا، یہاں تک کہ وہ درد سے کراہنے لگی۔ وقاص نے چپ کر کے میری بات سنی اور پھر دھیرے سے بولے، جاؤ کھانا لے آؤ، رات سے کچھ نہیں کھایا، سوچا تھا گھر جا کر کھاؤں گا مگر افسوس یہاں ایک نیا ہی کٹا کھلا ہوا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر وقاص کے لیے کھانا لینے چلی گئی اور مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ کاش بہن کا قصور مجھے نہ ٹھہرائیں۔ وقاص نے چپ چاپ کھانا کھا بولے، اگر فوزیہ تمہیں کچھ بھی کہے تو چپ کر کے اس کی بات سن لینا، سمجھ رہی ہو، کوئی ضد نہ کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر کہیں یہ کھٹکا تو ختم ہوا کہ وقاص مجھے برا بھلا کہیں گے۔ وقاص اتنا بول کر وہاں سے چلے گئے جبکہ پیچھے میں مطمئن سی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ رات کو گھر واپس آئے۔ میں جب دروازہ کھولنے گئی تو فوزیہ برآمدے میں بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھول کر آئی تو میرے پیچھے وقاص تھے۔ فوزیہ چیختے ہوئے بولی، تمہاری بیوی نے مجھے اپاہج کر دیا، ابھی تک اس کے پلو سے بندھے ہوئے، طلاق کیوں نہیں دے دیتے اسے؟ وہ بہت بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ تبھی میں نے وقاص کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوئیں اور وہ آگے بڑھ کے فوزیہ سے بولے، وہ میری بیوی ہے، خبردار اس کے متعلق کچھ کہا ہو، اور اگر اپاہج نہیں ہونا چاہتی تھی تو اس پر یہ سب ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ تمہارے اپنے کرموں کی سزا ہے۔ اتنا بول کر وہ چھت پر چلے گئے اور مجھے منع کر دیا کہ خبردار کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ فوزیہ ابھی بھی نہ جانے کیا کچھ بولتی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، پہلے کچن میں کام سمیٹ رہی تھی تو شام سے کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن کمرے میں جا کر دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی کیونکہ سامنے ہی بستر پر وقاص لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا موڈ بھی بالکل درست لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ یہاں تھے تو ابھی چھت پر کون گیا تھا؟ میرے سامنے ہی تو یہ آئے ہیں اور چھت پر گئے ہیں، پھر بستر پر 2 منٹ میں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ چھت پر نہیں گئے تھے؟ تو مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے چھت پر کیا کرنے جانا تھا؟ اس جملے نے میرے رہے سہے آسان بھی خطا کر دیے۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ ابھی واپس نہیں آئے؟ تو وہ ہنوز سابقہ لہجے میں بولے، نہیں، مجھے تو واپس آئے 1 گھنٹہ ہو گیا، تم کچن میں مصروف تھیں تو نہیں بلایا اور چپ چاپ کمرے میں ہی آ کر لیٹ گیا۔ ویسے بھی میں فوزیہ سے بچ رہا ہوں، مجھے دیکھ کر تمہارے متعلق کڑوی باتیں ہی کرے گی، تبھی نظر بچا کر یہاں لیٹا ہوا ہوں۔ وہ تو اپنی جانب سے بول کر چھوٹ گئے، لیکن اس کے بعد میری جو کیفیت ہوئی صرف میں ہی جانتی ہوں۔ یہ سب میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا، کسی صورت بھی وہم نہیں تھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی تو وہ فوزیہ کو میرے سامنے سنا کر چھت پر گئے ہیں، پھر یہ کس قسم کا مذاق ہوا؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چلا چلا کر پوچھوں مگر میں چپ رہی۔ اب ضبط کرنا بہت مشکل ہو گیا تو میرا بلڈ پریشر اچانک سے ہائی ہو گیا۔ وقاص ڈر کر اٹھے اور جلدی سے بی پی آپریٹ سے میرا بی پی چیک کیا تو وہ بہت ہائی تھا۔ وہیں پر شمع بھی مجھے سنبھالنے کے لیے آ گئی، جبکہ فوزیہ باہر بیٹھی بیٹھی چیخ رہی تھی کہ بیوی کا تھوڑا سا بی پی کیا ہائی ہوا، آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یہاں بہن اپاہج ہو گئی تو اسے تانے دے کر وہ چلتا بنا۔ کچھ ہی دیر میں میرا بی پی بھی سنبھلا تو وقاص بڑے غصے میں کمرے سے باہر گئے۔ ان کی باتوں کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ باہر جا کر وہ سنجیدگی سے بولے، فوزیہ کیا ہوا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیوں لکیر پیٹ رہی ہو؟ اس بات پر وہ تل ملاتے ہوئے بولی، یہ بکواس میرے ساتھ نہ کرو، اب اماں کھڑی ہیں تو اچھے بن رہے ہو، وہی سب کچھ کہو نا جو کچھ دیر پہلے یہاں بول کر گئے تھے۔ یہ سن کر میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ یعنی جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا، حقیقت تھی، اور اس کی ایک گواہ فوزیہ بھی تھی۔ اماں یہ ڈرامے کر رہا ہے، اچھا بن رہا ہے آپ کے سامنے، مجھے کہتا جو ہوا ہے میرے ساتھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ساس نے غصے سے پوچھا، کیوں وقاص، ایسا ہی ہوا تھا؟ تو بار بار اس بات کی نفی کرتے ہوئے بولے، اماں ایسا کچھ نہیں ہوا،
میں تو چھپ کر کمرے میں گیا کہ فوزیہ نے دیکھ لیا تو باتیں سنائے گی۔ فی الحال مجھے اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کون سے خواب دیکھ رہی ہے جو اسے حقیقت لگنے لگے ہیں۔ اس بات پر فوزیہ دل ملا گئی اور کہا، میری بات پر یقین نہیں آتا تو اس کلموہی کو بلا کر پوچھیں، اسی کے پلو سے بندھا ہے نا تو، اتنی لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وقاص ایسا کبھی بھی اپنی بہن کو نہیں کہہ سکتے۔ جب انہوں نے یہ جملے ادا کیے تھے تو میں خود حیران تھی کہ بھلا انہیں کیا سوجی یہ سب کہنے کی، لیکن اب مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی۔ میں اسی سوچ میں گم تھی جب ساس کی کڑک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ اب مرتی کیا نہ کرتی، مجھے جانا ہی تھا اور میں وہاں پہنچ گئی جہاں سب گھر والے موجود تھے۔ میں نے دیکھا دیورانی سیڑھیوں پر کھڑی یہ سارا تماشا دیکھنے میں مگن تھی۔ میں نے خشک حلق کو تھوک سے تر کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو ساس نے اپنی پاٹ دار آواز میں پوچھا، سچ سچ بتا، یہ جو وقاص نے میری بیٹی کو سب کچھ کہا ہے تمہاری شے پر ہی کہا ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، اماں وقاص تو کمرے میں تھے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے انہیں گھر آئے۔ مگر فوزیہ چیخ پڑی، مکار عورت، میرے ساتھ مکر کرتی ہو؟ ابھی تمہارے شوہر نے یہاں پر بکواس کی تھی میرے سامنے اور پھر چھت پر چلا گیا، بھول گئی ہو سب؟ میں چپ رہی لیکن کوئی طاقت مجھے بولنے پر مجبور کر رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بولنا پڑا۔ میں نے دھیرے سے کہا، وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے۔ یقین کریں یہ جملہ میں نے نہ خود سوچا تھا اور نہ ہی بولنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کب اور کیسے ہی الفاظ میرے منہ سے ادا ہو گئے، مجھے خود اندازہ نہیں ہوا۔ تب علم ہوا جب میں یہ سب کچھ کہہ چکی تھی تو جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو بولنے سے روکا۔ میری بات سن کر وقاص نے مجھے کمرے میں جانے کا بولا تو میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے کہ پہلے نور پر الزام لگایا آپ کی بیٹی نے۔ مجھے بھی اندر کہیں لگتا تھا کہ شاید اس سب میں نور کی غلطی ہو، ورنہ فوزیہ کیوں اسے یوں بار بار کہے گی، لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اس سب میں نور کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ فوزیہ اگر اپنے بھائی پر الزام لگانے سے نہیں چوک سکتی تو وہ کسی کو بھی سنا سکتی ہے۔ اب اگر کسی نے مجھے یا نور کو بلا وجہ کوئی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا بول کر وہ کمرے میں آ گئے جبکہ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میرا رنگ پیلا پڑتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکے اور جلدی سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا مگر وہ واقعی میں پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بات سنبھالی اور کہا، آپ نے پہلی مرتبہ میرا ایسے ساتھ دیا ہے نا تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا دیے اور بولے، بہت عجیب ہو تم، اپنے لیے کچھ نہیں بولتی ہو، اگر دوسرا کوئی بولے تو اس سے خوش ہونے کے بجائے رونا شروع کر دیتی ہو۔ پھر وقاص سو گئے مگر نیند میری آنکھوں سے کافی دور تھی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے نیند آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ آدھی رات تک جب نیند نہیں آئی تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میرے دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی تھیں جو رات کو پیش آئی تھیں۔ اوپر سے مجھے شمع والی بات بھی یاد آ گئی جو وہ میرے کمرے میں رات رکی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ضرور کچھ ایسا ویسا ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ جو کچھ تھا وہ میں سوچنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں صحن میں نیچے بیٹھ گئی، وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صحن میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو سوچا کیوں نہ چائے بنا کر پی لوں۔ یہ سوچ کر کچن میں گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کچن کی سلیب پر ایک بھرا ہوا چائے کا گرم گرم مگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی اور گھر کے فرد نے تو اپنے لیے نہیں بنائی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال بہت پختہ آیا کہ یہ چائے میرے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ضرور یہ اسی نے بنائی ہوگی جو اس گھر میں میری مدد کرتا پھر رہا ہے۔ رات کا پہر تھا، خیال اتنا شدید تھا، لیکن اس سب میں عجیب یہ تھا کہ مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ مجھے ڈرنا چاہیے تھا لیکن میں بالکل نارمل تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ چائے کا بھرا مگ اٹھا لیا اور پینے لگی۔ ایسے مزے کی چائے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پی تھی۔ وہ چائے پی کر یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اس دنیا کی ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت لطف اٹھا کر وہ چائے پی اور پھر مگ دھو کر واپس اسٹینڈ پر ٹانگ دیا۔ چائے پینے کے بعد جو باتیں بھی دماغ میں چل رہی تھیں ایک دم سے رک گئی اور مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کمرے تک کیسے پہنچی، شاید اڑتے ہوئے یا شاید مجھے وہاں کوئی چھوڑ گیا تھا۔ بس میں نے ایک بار خود کو کچن میں دیکھا تو دوسری بار میں نے خود کو بستر پر پایا۔ صبح سو کر اٹھی تو بہت ہلکی پھلکی تھی۔ مجھے رات والی کوئی بھی بات یاد نہیں تھی، بس دماغ میں جیسے ہر طرح کا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں خوش بھی تھی، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے ناشتہ بنایا تو ساس نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ بڑی نند تو اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی۔
बात शमा की थी तो वो बेचारी भी उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे बात करे या नहीं। मैं बहुत हैरान हुई कि सब लोगों का रवैया ऐसे क्यों है मेरे साथ, जबकि कोई बात भी नहीं हुई। इसी वक्त मुझे याद आया कि रात को कुछ अजीब हुआ था, शायद ये उसी का असर, वरना ये लोग क्यों सब मुझसे मुंह बनाने लगे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और बैठकर सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ था रात को, मगर दिमाग पर बहुत जोर डाला, कुछ भी समझ में नहीं आया। अलबत्ता सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने चाय बनाने के लिए रुकी तो अचानक से दिमाग में झमाका हुआ और मुझे चाय से याद आया कि मैं आधी रात को उठी थी। फिर चाय के मुतालिक कोई बात हुई थी, मगर क्या? एक मर्तबा फिर से मैं उलझ गई। तभी मुझे सब कुछ याद आ गया तो मेरा हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से कच्ची चाय पर ही चूल्हा बंद कर दिया और वहीं फर्श पर बैठकर ठंडा पानी घटाघट चढ़ा गई। वो कौन है? आखिर कौन? उसके साथ ही रात वाला सारा वाक़या भी एक फिल्म के मानंद दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा। तो मुझे समझ आया कि सास और नन्नू का रवैया ऐसे क्यों था। वकास तो सुबह सवेरे ही उठकर घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई। अब भी मैंने चाय सिंक में गिरा दी और कमरे में वापस आ गई। अचानक से दर्द के उबाल सर में उठ रहे थे। मैंने सर दर्द की गोली तलाशना चाहिए, मगर सारे दराज कंगाल लिए, लेकिन वो गोली नहीं मिली। अलबत्ता मुझे वहाँ कुछ ऐसा मिला जिससे मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है। वो कौन है जो मेरी मदद कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब मेरे सामने एकदम से वाज़ेह थे और मैं वो चीज़ देखकर सन्नाटे में रह गई थी। सोच भी नहीं सकती थी कि ये देने का मकसद मेरे ससुराल में इन सब वाक़यात का सबब बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात पर दुखी हूँ या खुश हो जाऊँ। मेरे ज़हन पर वो तमाम वाक़यात नाचने लगे जो बचपन से अब तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मेरा घराना मुतवस्सित था और ना ज़्यादा अमीर और ना ही बहुत गरीब, बस इतना था कि 2 वक्त की रोटी और बाकी ज़रूरत का सारा सामान पूरा हो जाता। हम 5 बहनें थीं और 2 भाई। मैं सबसे छोटी थी और इसी वजह से पूरे घर में लाडली भी थी। अम्मा सादा सी घरेलू औरत नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही पुरस्कार थी। अक्सर तो मुझे अम्मा से बहुत डर लगता था। अब्बा भी पुरस्कार से थे, कभी उन्होंने खुलकर अपना कोई राज हम बहन भाइयों को नहीं बताया था। अजीब बात इन सब में ये थी कि ना अब्बा कमाते थे और ना ही अम्मा, लेकिन फिर भी न जाने कैसे हमारे घर के अखराजात बड़े एहसन तरीके से पूरे हो जाते थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी सहेली की सोने की बालियां पहनी देखी तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश उभरी कि काश मैं भी ऐसी ही बालियां पहनूं। लेकिन मसला ये था कि मुझे अम्मा अब्बा दोनों से बहुत डर लगता था। उनसे बात भी बस ज़रूरत के तहत ही करती थी। बाकी बहन भाइयों का भी यही हाल था। इसी वजह से हमारे घर में हर वक्त खामोशी छाई रहती थी, बल्कि शोर नहीं होता था और लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही नहीं थी। सो ये ख्वाहिशें उभरी मेरे दिल में, काश मैं भी उस जैसी बालियां लूं और उसे दिखाऊं, क्योंकि वो तो बहुत अमीर है, सब कुछ ले सकती है। पर मैं अमीर नहीं थी, ये बात मैं जानती थी। अब दिन रात हर वक्त उसके बारे में सोचों में मगन थी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अम्मा या अब्बा से अपनी ख्वाहिश का इजहार करके वो बालियां हासिल कर लूं। अम्मा ने 2 दिन बाद अचानक से मुझे पूछा, नूर क्या बात है, कुछ चाहिए? मैं अम्मा को देखकर डर गई। वो बहुत पुरस्कार लग रही थी और उनकी आंखों की रंगत भी बड़ी मुतगय्यर सी थी। डर के मारे मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर अम्मा मुस्कुरा दी और बोली, डरो मत, बताओ क्या चाहिए। मगर मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। मैंने मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा ने धीरे से कहा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, जानती हूँ तुम्हें वो बालियाँ चाहिए। ऐसा करो, अपनी अलमारी खोल कर देखो, अंदर एक डिब्बी पड़ी होगी। ये बात सुनते ही मेरा दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। मैं छलांग लगाकर बिस्तर से निकली और जल्दी से अलमारी खोली। सामने एक लाल रंग की मखमली डिबिया पड़ी हुई थी। मैंने वो डिबिया उठाकर देखी तो उसे हाथ में लेते ही बड़ा नर्म गर्म सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा दिल निकाल कर मेरी हथेली पर पकड़ा दिया हो। मैंने धड़कते दिल के साथ वो डिबिया अम्मा के हवाले की तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नूर ये तुम्हारे लिए है, खुद खोलो इसे। मैंने सांस रोककर वो डिबिया खोली। अंदर बड़ी खूबसूरत बालियां पड़ी हुई थी। वो बालियां मेरी सहेली की बालियों से बड़ी थी और उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, जैसी मैंने सोची थी। मैंने अम्मा से पूछा, ये मेरे लिए हैं? तो वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ चंदा, ये तुम्हारे लिए हैं। मैंने चमकती आंखों से उन बालियों को दोबारा देखा और कहा, अम्मा
لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں تھا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس بات پر وہ سنجیدگی سے بولی، یہی تو بات ہے نور، تم ہمیں نہیں بتاتے، ہم تمہاری ماں ہیں بیٹا، خواہش کو دل میں نہیں رکھتے، آئندہ کچھ بھی چاہیے ہو تو بتانا، ہم ضرور دلائیں گے اپنی لاڈو کو۔ یہ سن کر مجھ میں ایک نئی پھرتی سی بھر گئی اور بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر میں اٹھ کر اماں کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد میرا ڈر کم ہوتا ہوتا مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ مجھے جو چاہیے ہوتا میں اماں سے اس کی فرمائش کر دیا کرتی۔ ان سب کے باوجود اماں کی پراسراریت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے چونکا دیا کرتی تھی۔ اماں سے تو پھر بھی بات چیت ہو جاتی تھی، ابا تو یوں تھے کہ گویا سالوں سے نہ بولے ہوں، لیکن جب بولتے تو ان کا روب ایسا ہوتا کہ سب بھی تھر تھر کام جاتے۔ ہمارے گھر لوگ آیا کرتے تھے، اماں عورتوں سے بات کیا کرتی تھی اور ابا مردوں سے بات کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک بڑا سا کمرہ تھا اور وہ کمرہ ایک دم خالی تھا، اور دیوار میں اس کی چھوٹی سی الماری بنی ہوئی تھی جسے ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا۔ اس کمرے میں صفائی اماں خود کیا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی عورت آتی تو اماں اسے اس کمرے میں لے جاتی اور پھر دروازہ بند ہو جاتا۔ کبھی کبھار تو گھنٹوں گزر جاتے اور کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اماں کی سخت ہدایت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی مجھے اس سے وقت تنگ نہیں کرے گا جب میں کمرے میں موجود ہوں گی، اور ہم سب بہن بھائی اس بات کی پیروی کرتے تھے۔ کمرے کا دروازہ ایک اندر تھا اور ایک باہر۔ اندر گھر والا دروازہ اماں استعمال کرتی تھی اور باہر والا دروازہ ابا استعمال کرتے تھے۔ جب کسی مرد کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوتی تو گھر والا دروازہ بند ہو جاتا۔ ہم سب بہن بھائیوں کو تجسس بھی ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ہم سب کبھی کبھار اس کی کھوج میں بھی نکل پڑتے، مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ اول بات سے واقف صرف بڑی آپا تھی، مگر وہ بھی ہر وقت چپ رہتی تھی۔ اگر ہم ان سے بات پوچھتے تو شش کر کے چپ کروا دیتی۔ ان کا ماننا تھا کہ تم لوگوں کے کام نہیں تو اس سے دور رہو، اگر جان گئے نا تو کیا ہوتا، تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ ہم لوگوں کی اماں ابا نے بڑی آپ کی شادی کر دی تھی، بڑی سادگی سے کی تھی، جو پہلا رشتہ آیا تھا اسی کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ میں تو بہت خوش تھی، میں نے شادی پر بہت مزہ کیا، لیکن ایک چیز جس نے میری توجہ کھینچی وہ مخملی تھیلی۔ اس میں کوئی چیز تھی جو اماں نے آپا کو دی تھی۔ آپا نے وہ تھیلی دیکھی تو پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ انہیں نہیں چاہیے۔ اماں نے بہت سمجھایا کہ تمہاری بہتری اور بھلائی کی خاطر ہے، مگر آپا کا انکار اقرار میں نہیں بدل سکا۔ بالآخر اماں کو ہار ماننا پڑی۔ بڑی آپا کے بعد چھوٹی آپا کی باری آئی تو اماں نے انہیں بھی وہی تھیلی دی، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس مرتبہ میرا تجسس عروج پر پہنچ چکا تھا کہ آخر اس تھیلی میں کیا ہے جو اماں سب کو دیتی ہیں اور کوئی بھی نہیں لیتا۔ ایک روز میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا تو انہوں نے کہا، جب صحیح وقت آئے گا تب بتا دوں گی، اور ایسا کرنا تو وہ تھیلی لے لینا، میں دیکھ چکی ہوں، میری اولاد میں سے کوئی بھی وہ نہیں، تمہارے سوا تو اب میں اور کسی کو نہیں دوں گی۔ یہ بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ اماں اس میں ہے کیا تو بتائیں، مگر وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر دھیرے سے بولی، نور جانتی ہو تمہارے ابا اور ہم کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا، دکھی لوگوں سے باتیں سن کر ان کا دل ہلکا کرتے ہیں، مگر اماں نفی میں سر ہلا کر بولی، ہاں یہ بات بھی کسی حد تک سچ ہے، مگر یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ میں چونک گئی۔ اماں سرگوشی میں بولی، نور جانتی ہو ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیسی مدد؟ میرے پوچھنے پر وہ بولی کہ جن لوگوں پر بری نظر ہوتی ہے انہیں چھٹکارا دلواتے ہیں اس بری نظر سے۔ کیسی بری نظر اماں؟ میرا اگلا سوال تیار تھا۔ بیٹا، دوسری مخلوق کی بری نظر۔ اکثر وہ مخلوق اچھے بھلے انسانوں کو بھی اپنی بری نظر کا نشانہ بنا دیتی ہیں، اپنے بس میں کر لیتی ہیں، اور پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بری نظر ان سے دور کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں۔ یہ سب باتیں میرے لیے نئی کم خوفناک زیادہ تھیں۔ اماں نے جہاں تک ہو سکتا تھا مہذب الفاظ استعمال کر کے مجھے سمجھایا تھا۔ اماں جنوں کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے خوف سے پوچھا تو انہوں نے جھٹ سے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور کہا، ایسے نہیں پکارتے انہیں ورنہ وہ آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی مخلوق آ جائے تو پھر اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سہم کر اماں کے قریب ہوئی تو مجھے خیال آیا، اماں بھی تو جنوں سے ملتی ہیں، انہیں دیکھتی ہیں۔ یہ خیال اتنا مضبوط تھا کہ میں چارپائی پر اس سے بہت دور ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے بھی یہ بات محسوس کی، لیکن چپ چاپ رہیں، کیونکہ میرے خود کے لیے یہ شوق بہت بڑا تھا۔
اب اماں اور ابا بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اس پر اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کدھر جاؤں، کیونکہ وہ جن جو مجھے بچپن ہی سے خوفزدہ کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کا واسطہ میرے والدین سے پڑتا تھا، اور وہ بھی روز۔ یہ سوچ کر ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھوں سے بلا تردد آنسو بہنے لگے۔ اماں نے بڑے پیار سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ تو نہ جانے کیسے میں نے کہا، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ سے بھی اور ابا سے بھی، مجھے نہیں رہنا ہے اس گھر میں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، جن اچھے بھی ہوتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں انسانوں کی۔ اب یہ سب باتیں مجھ سے اثر کرنے والی نہیں تھی۔ میں چارپائی سے اتر کر کمرے میں چلی گئی، مگر اس جنات کا خوف کمرے میں زیادہ حاوی ہو گیا مجھ پر۔ میں باہر واپس آ گئی۔ اماں بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دھیرے سے بولی، نور بچے، اسی وجہ سے ہم یہ سب تمہیں نہیں بتاتے تھے، لیکن بچہ پریشان نہیں ہو، ہم ہیں نا، تمہارے ابا ہیں، کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا یہ سب تم اپنے بہن بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ تم تو سنبھل جاؤ گی، انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اماں کے لہجے میں فریاد تھی، جسے سن کر میں نے نظر انداز کر دیا۔ جو بھی تھا، اب میں اماں کے گلے کبھی نہیں لگوں گی، یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میری بالیوں والی خواہش بھی جنہوں نے ہی تو اماں کو بتائی ہوگی۔ اف، میری ساری باتیں اماں کو بتاتے ہوں گے۔ اس خیال کے بعد اور کچھ ہونا ہو، میں بہت شریف بن گئی تھی۔ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی تھی جس کا ڈر مجھے ہوتا کہ جن اماں کو بتا دیں گے۔ اس گھر میں ساری زندگی ایسے ہی ڈرتے ڈرتے میں نے گزار دی، اور واقعی اس روز کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بھی اماں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ باقی بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ میری باری آئی تو اماں نے بڑی اور چھوٹی آپا کے بعد وہ تھیلی مجھے دے دی۔ میں نے انکار کرنا چاہا تو اماں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا کہ انکار نہیں کرنا، رکھو اسے۔ میں نے مجبوراً وہ مخ والی تھیلی ہاتھ میں لے لی۔ خدا جانے اس میں کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی اس تھیلی کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میری شادی ہو گئی اور میرا سسرال اچھا خاصا تھا، اوپر سے سب کے نخرے بھی عروج پر تھے، لیکن مجھے گھر بسانا تھا، تو یہ سب میں بڑے آرام سے ضبط اور برداشت کرتی گئی۔ میری شادی کے 6 ماہ تک اماں زندہ رہیں، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ وہ رات کو سو رہی تھی کہ اچانک سے دم گھٹا اور وہ وہیں پر جان سے چلی گئی۔ خیر، سب بہن بھائیوں کے بیاہ ہو چکے تھے، تو کسی کو اتنا زیادہ اماں کا جانا محسوس نہیں ہوا۔ ویسے بھی ہم بچے اپنے والدین سے ایک خاص فاصلے پر تھے۔ اماں کی اس دنیا سے جاتے ہی پتہ چلا کہ ابا بھی وہ گھر چھوڑ کر کسی صحرا بیابان میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں نے ان کے متعلق پتہ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر آج تک ابا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ خیر، شادی صحیح جا رہی تھی۔ چھوٹی موٹی مشکلات آتی رہتی ہیں، جو صبح کو ہوتی ہیں اور شام کو ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کیا ایسا بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ وہ سب قدرتی طریقے سے حل ہو جاتی تھی۔ اس روز سبزی بنانا پہلی مرتبہ تھا جو میں نے باقاعدہ محسوس کیا۔ تب اماں کی وفات کو 40 دن مکمل ہو چکے تھے۔ پھر شمع کا میرے کمرے میں آنا اور اگلی صبح اس کا مکر جانا۔ میں تو نہیں آئی۔ پھر فوزیہ کا مجھ پر ہاتھ اٹھانا، مگر معجزاتی طور پر اسی وقت اس کا ہاتھ بے بس ہو جانا جب وہ مجھ پر اٹھنے ہی والا تھا۔ پھر وقاص کی وہ سب باتیں جن کی گواہ میرے علاوہ بڑی نند بھی تھی۔ یہ سب کچھ میرے دماغ کو الجھا رہا تھا، اور اس کے علاوہ تہجد کے وقت میری چائے کی ایک طلب پر کچن میں بھرا ہوا چائے کا مگ موجود ہونا، یہ سب واقعات دیکھ کر مجھے شک ہو گیا تھا۔ لیکن جس بات پر شک ہو، میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ تھیلی دوبارہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے اس دن وہ تھیلی کھولی تو اس میں ایک لاکٹ تھا جو کسی دھات سے بنایا گیا تھا اور ہر جانب سے مکمل بند تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت بوسیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے چاروں جانب اسے گھما کر دیکھا تو کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ میں نے غور کیا تو وہ لاکٹ اماں کا تھا، جو وہ ہر وقت پہن کر رکھتی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں نے جلدی سے اس لاکٹ کو زمین پر پھینک دیا۔ دوبارہ سے تھیلی کھولی تو اس میں ایک خط تھا جو اماں نے لکھا تھا، اور اس میں یہ بات بتائی تھی کہ میرے جانے کے بعد اگر تم چاہو تو میرا سا علم حاصل کر سکتی ہو۔ یہ لاکٹ پہن لینا، پھر میرے موکل تمہیں خود ہی راہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو اس لاکٹ کو تباہ کر کے پھینک دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے ساری عمر پڑھائی کر کے حاکم جنزادے کی پسند تمہیں بنایا ہے۔ بھلے سے تم یہ لاکٹ تباہ کر دو، مگر وہ تمہارے اسیر ہو چکا ہے، ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے متعلق کبھی بھی کسی کو مت بتانا۔ اور یہ خط پڑھنے کے بعد
اسے بھی تباہ کر دینا۔ یہ پڑھ کر میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے اسی وقت وہ خط جلا دیا اور سوچے سمجھے بغیر وہ لاکٹ بھی پانی میں ڈال کر تباہ کر دیا۔ اس سب کو تو میں اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، لیکن حاکم کو کبھی نہیں نکال پائی۔ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے اور میرے بہت سے کام بڑی آسانی سے کر کے میری مدد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔